MBG स्पीच के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। पार्टी इज ओवर। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने IMF और एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दे दी। आज सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे मुल्क भर में। पंजाब में तो 11 के 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर आज इंतखाबात हो रहे थे। अगरचे बाकी सूबों में भी नताइज बहुत अहमियत के हामिल थे और ख़ास तौर पे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अपसेट हो सकता था, लेकिन सबकी नज़रें लगी हुई थी इस्लामाबाद में, जहां एक बड़ा मार्का, जहां एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा था। और एक हिसाब शिकन मुकाबले के बाद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उन्होंने 169 वोट हासिल किए, जबकि अब्दुल हफीज शेख जो हैं उन्हें 164 वोट मिले। 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए। जो अब्दुल हफीज शेख के पोलिंग एजेंट थे ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ारजा के साहबजादे, उन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी। तो उनकी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उन्होंने दोबारा गिनती की, लेकिन दोबारा गिनती के नतीजे में भी यही रिज़ल्ट सामने आया। दोबारा गिनती का कोई फ़ायदा ना हुआ और यूसुफ रज़ा गिलानी ही जो है वो कामयाब करार पाए। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में 181 नशिस्तें हैं, जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP और दीगर जो जमातें हैं उन सब की नशिस्तें मिलाकर जो है वो कुल नशिस्तें 160 बनती हैं। लेकिन अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को 169 वोट मिले, जबकि जो हुकूमती उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज शेख, हुकूमती इत्तेहाद के पास 181 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 164 वोट जो हैं अब्दुल हफीज शेख हासिल कर सके। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद में ही एक और नशिस्त पर भी जो है वो मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में PTI की उम्मीदवार जो हैं वो जीत गई हैं। ये दरअसल ख़वातीन की नशिस्त थी इस्लामाबाद से, जिसमें PTI की फौजिया अरशद साहबा जो हैं वो उम्मीदवार थी, जबकि उनके मुकाबले में फरजाना कौसर साहबा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही थी। दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल हफीज शेख को तो 164 वोट मिले और जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उन्होंने 169 वोट हासिल किए, लेकिन ये जो ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्त थी इसमें PTI की उम्मीदवार ने अब्दुल हफीज शेख से ज़्यादा यानी 174 वोट हासिल किए। और इसी तरह फरजाना कौसर साहिबा जो थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी जितने वोट हासिल ना कर सकी और उन्हें 161 वोट मिले। और यहाँ पे भी 5 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। दिन में जब ये पोलिंग जारी थी और वोट जब ज़ाय होना शुरू हुए तो उस वक्त ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो गया है। मैंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के ज़रिए ये सवाल भी उठाया, क्योंकि जो वफाकी वज़ीर हैं शहरयार आफरीदी, उन्होंने अपना वोट ज़ाया कर दिया और इस अंदाज में ज़ाया कर दिया कि उस पर बहुत हैरत हुई। उन्होंने बैलेट पेपर पर जो है वो सिग्नेचर कर दिए और यूँ उनका वोट ज़ाया हो गया। जब इस बात का इल्म हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया कि आप वज़ीर हैं और आपको ये मालूम नहीं कि वोट किस तरह कास्ट करना है। लेकिन वोट सिर्फ शहरयार आफरीदी ने ज़ाया नहीं किया, सिर्फ उनका वोट मुस्तरद नहीं हुआ, बल्कि वफाकी वज़ीर जो ज़रताज गुल साहबा हैं, बताया जा रहा है कि उनका वोट भी ज़ाया हुआ है। और मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उनका वोट भी जो है वो ज़ाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने उम्मीदवारों का नंबर दर्ज करने की बजाय वो जो बैलेट पेपर था उस पर उन्होंने टिक का निशान लगा दिया, जिसकी वजह से उनका वोट भी जो है वो ज़ाया हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब हों, ज़रताजुल वज़ीर साहबा हों या शहरयार आफरीदी साहब हों, आखिर इन्हें किसने सिखाया, इन्हें किसने समझाया कि वोट को ज़ाया किस तरह करना है। आप समझ गए होंगे मैं अली हैदर गिलानी की जो वीडियो है उस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ। सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले ही ये वीडियो सामने आई थी। 2 वीडियो मुबैना तौर पर जो है वो सामने आई और अली हैदर गिलानी ने तस्लीम किया कि ये वीडियो जो है वीडियोज़ उन्हीं की हैं। और इस वीडियो में PTI के जो अरकान असम्बली हैं उनसे उन्हें बात करते हुए देखा जा सकता है। वो सवाल करते हैं तो उस पर अली हैदर गिलानी बताते हैं
کہ اگر آپ کا بیلٹ پیپر جو ہے وہ پری سٹیمپڈ ہو، اگر آپ کو پہلے سے بیلٹ پیپر پارٹی کی طرف سے دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے ملنے والا بیلٹ پیپر کاسٹ کرنے کی بجائے اسی بیلٹ پیپر کو ہی بیلٹ باکس میں ڈالنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر اپنے ووٹ کو ضائع کر دیں، اور ضائع کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا رہے تھے، جس پہ بہت سے سوالات اٹھے، جس پہ بہت تنقید ہوئی۔ ظاہر ہے تنقید ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن معلوم ہوا کہ یہ دراصل ایک سٹنگ آپریشن تھا۔ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں انہیں نہ صرف علی حیدر گیلانی کے پاس بھیجا گیا، بلکہ کچھ ایم این اے جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے پاس بھی پہنچے، لیکن وہ ان کے جال میں نہیں پھنسے۔ جیسے ہی انہوں نے پیسوں کی بات کی تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے، لیکن علی گیلانی جو ہے وہ ان کے جھانسے میں آ گئے، اور جو ہے ان کی ویڈیو بن گئی، وہ ویڈیو منظر عام پہ آ گئی۔ علی گیلانی کو یہ معلوم نہ ہو سکا، علی گیلانی یہ نہ بھانپ سکے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے جو 3 ایم این اے ہیں وہ کراچی میں یا سندھ میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی بجائے آخر ان کے پاس جو ہے وہ کیا کرنے آئے ہیں، وہ ان کے جال میں پھنس گئے، اور یہ جو ویڈیو ہے ان کی بن گئی۔ اگر عبدالحفیظ شیخ جو ہے وہ اس مارکے میں کامیاب ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ یہیں پہ دب جاتا، یہ معاملہ جو ہے آگے نہ بڑھتا اور تحقیقات کی بات نہ ہوتی، لیکن اب چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں، لہٰذا پی ٹی آئی اس فیصلے کو، اس کامیابی کو کسی صورت میں ٹھنڈے پیٹوں تسلیم نہیں کرے گی، برداشت نہیں کرے گی، اور الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جائے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے ہنگامہ برپا کیا جائے گا کہ علی حیدر گیلانی جو ہیں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے، انہوں نے ارکان اسمبلی کو قائل کیا کہ آپ ووٹ ضائع کر دیں، اور یہی وجہ ہے کہ 7 ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہوئے۔ یہ مبینہ طور پہ، ممکنہ طور پہ جو ہے پی ٹی آئی کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں، یہ جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں، اگر یہ علی حیدر گیلانی کا ہی اس کی ویڈیو کا شاخسانہ ہے اور اسی کا کارنامہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی وزیر شہریار افریدی، وفاقی وزیر زرتاج گل وزیر صاحبہ، اور حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کس نے یہ سمجھایا، کس نے یہ پڑھایا، کس نے یہ لکھایا، کس نے ان ہدایات دی اور کس نے مشورہ دیا انہیں کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ ووٹ ضائع کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے ضرور اٹھتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو بیانیہ فروش ہیں، جو منجن فروش ہیں، وہ اپنا منجن بیچنے کی کوشش کریں گے، وہ ضرور ہنگامہ برپا کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی شکست ہے۔ جیسے میں نے 2 دن پہلے اپنی ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یوسف رضا گیلانی ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ جیت رہے ہیں مقابلہ۔ اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی ہے اور عبدالحفیظ شیخ کی جو ناکامی ہے وہ بہت بڑا سیاسی اپسیٹ ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ دراصل عبدالحفیظ شیخ کی جو ناکامی ہے، یہ دراصل وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہے، یہ سمبولک ایک عدم اعتماد ہے، اور اس سے یہ یوں ظاہر ہوگا کہ جیسے وہ قومی اسمبلی میں ایوان میں اکثریت جو ہے وہ کھو چکے ہیں اور انہیں اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینا پڑ سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے یہیں پر رکے گا نہیں۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ممکنہ طور پہ پی ڈی ایم کی طرف سے چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ جو سیاست کا اونٹ ہے یہ کسی اور کروٹ نہ بیٹھا تو پھر پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی وزیر اعظم کے خلاف لائی جا سکتی ہے، کیونکہ آصف زرداری صاحب جو کہتے تھے کہ نمبر ہم پورے کر لیں گے، لیکن پی ڈی ایم کے باقی لوگ جو ہیں، پی ڈی ایم میں شامل جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ان کا یہ جو بیانیہ ہے، ان کا یہ جو موقف ہے، وہ اس پہ قائل دکھائی نہیں دیتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نمبر پورے کرنا وہ بہت مشکل ہے، اس لیے تحریک عدم اعتماد کا آپشن جو ہے وہ اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ نمبر پورے کر سکتے ہیں، انہوں نے نمبر پورے کر کے دکھا دیے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب وہ اپنے اتحادیوں کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں
کہ اب ہم قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور یوں اس حکومت کے لیے برے دن، اس حکومت کے جو برے دن ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ چند ہفتوں سے بہت زیادہ متحرک تھے۔ وہ ذاتی طور پر عبدالحفیظ شیخ کی جو انتخابی مہم ہے وہ چلا رہے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف وزیر اعظم بیٹھے نظر آتے تھے، ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب دکھائی دیتے تھے۔ وہ وزیر اعظم عمران خان جن سے ملاقات کے لیے قومی اسمبلی کے ارکان کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، بہت تگ و دو کرنی پڑتی تھی، وہ سب کے لیے دستیاب تھے، ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے تھے، وہ سب کو مل رہے تھے، اور جو مطالبات جو ہیں وہ ارکان اسمبلی کی طرف سے سامنے آ رہے تھے وہ اس پہ فوری ایکشن لے رہے تھے، فوری کارروائی کر رہے تھے، اور فوری حکم جو ہے وہ جاری کیا جا رہا تھا، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ جو مارکہ ہے یہ دراصل عبدالحفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ عبدالحفیظ شیخ کی شکست کی صورت میں دراصل یہ ان کی ناکامی متصور ہوگی اور ان کے خلاف عدم اعتماد سمجھا جائے گا اس ناکامی کو۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت متحرک تھے، اور شاید پی ٹی آئی کی قیادت کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے ادراک تھا کہ اس طرح کا اپسیٹ ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سٹنگ آپریشن کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا ثبوت مل جائے، کوئی ایسی ویڈیو سامنے آ جائے کوئی کہ جس کے بنیاد پہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ لہذا یہ جو کراچی کے 3 MNA ہیں یہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی کے پاس پہنچے، اور یہ ویڈیو بنائی گئی اور منظر عام پہ لائی گئی، اور اب اسی ویڈیو کی بنیاد پہ ہی سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو یقیناً سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا وہ فیصلہ یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون کی طرف سے نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ تھا احتساب عدالت کا، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اس بنیاد پہ کہ وہ فیصلہ جس جج نے دیا، جج ارشد ملک احتساب عدالت کے جج، وہ متنازع ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس فیصلے میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ بہت اہم ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ ویڈیو کیسے بنی، کیا جس شخص نے ویڈیو بنائی کیا قانونی طور پہ یہ اس کا کام تھا کہ وہ ویڈیو بناتا، اور اگر اس کا کام نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اسے بطور شہادت اور بطور ثبوت جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ اس طرح کی بات جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس کیس میں کی تھی، اور اب اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دراصل ایک سٹنگ آپریشن تھا، یہ علی حیدر گیلانی نے ان لوگوں کو نہیں بلایا اور کوئی پیشکش نہیں کی، بلکہ وہ لوگ خود چل کے آئے اور پھر ان کی ویڈیو بنائی، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ کوئی ثبوت حاصل کرنا تھا، اس سٹنگ آپریشن کے نتیجے میں ویڈیو بنانا تھا تاکہ اس ویڈیو کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ اور اب ظاہر ہے پی ٹی آئی اسی ویڈیو کو لے کے ہنگامہ برپا کرے گی، الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، شور مچایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ نااہل کیا جائے۔ لیکن اگر ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے اور جیسا کہ لگ رہا ہے، اور یوسف رضا گیلانی نے چند روز پہلے جو بات کی تھی کہ انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ واقعی اگر کونے میں بیٹھ کے دہی کھا رہی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ واقعی ایک دوسرے کونے پہ بیٹھ کے بہت آرام سے مزے سے یہ سارا تماشا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ حکومت کو بچانے کے لیے سرگرم نہیں ہیں، وہ حکومت کا دفاع نہیں کر رہے، وہ ووٹ پورے نہیں کر رہے، وہ سیاسی جوڑ توڑ اور بندوبست میں مصروف نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیا جائے لیکن ان کے خلاف کوئی اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا کہ انہیں نااہل قرار دے دیا جائے۔ لیکن اس موقع پہ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی شور مچانے کے علاوہ کیا ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کل کے شو میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے ہی اس بات پہ غور کیا جا رہا تھا کہ عبدالحفیظ شیخ اگر ہار جاتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان جو ہیں
وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے آپشن پر غور کریں گے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ہواؤں کا رخ بدل جائے تو اور تحریک عدم اعتماد آئے اور کسی طرف سے کوئی حمایت حاصل نہ ہو، کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہ ملے، تو پھر وہ اعتماد کا ووٹ لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب شاید اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم نئے الیکشن کروائیں، اس میں مظلومیت کا رونا روئیں اور پھر الیکشن جیت کے جو ہے وہ واپس آئیں۔ دیکھیے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات آج کے الیکشن کے حوالے سے بہت اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جب پہلا نتیجہ موصول ہوا آج کے الیکشن کا تو وہ بہت دلچسپ تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں صاف چلی شفاف چلی، وہ کتنے صاف ہیں اور کتنے شفاف ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے۔ پہلا نتیجہ جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے موصول ہوا وہ بلوچستان سے آزاد امیدوار عبدالقادر کی کامیابی سے متعلق تھا۔ یہ وہی عبدالقادر ہیں جن کے بارے میں پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فرمایا کہ بلوچستان میں جو سینٹ کی ٹکٹ ہے اس کا ریٹ 70 کروڑ روپے چل رہا ہے۔ پھر بلوچستان پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ جو عبدالقادر صاحب ہیں یہ 70 کروڑ دے کے انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کیا ہے۔ عبدالقادر کو ٹکٹ دیے جانے پر جب شور مچا تو پی ٹی آئی نے عبدالقادر سے ٹکٹ واپس لے کے بلوچستان میں پی ٹی آئی کے ایک ورکر، پی ٹی آئی کے ایک مقامی رہنما جو ہیں انہیں ٹکٹ دے دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد اس حوالے سے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی وہ کوئٹہ پہنچ گئے اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ جو امیدوار جس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا اس امیدوار کو دستبردار کروا لیا گیا۔ یوں پی ٹی آئی کے ہی ووٹوں سے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹوں سے یہ جو 70 کروڑ میں ٹکٹ خریدنے والے اور ووٹ خریدنے والے امیدوار ہیں عبدالقادر، یہ کامیاب ٹھہرے بلوچستان سے۔ اس کے علاوہ جے یو آئی کے عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ محمد قاسم صاحب جو ہیں بی این پی مینگل کی حمایت سے جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس کے 3 ارکان جو ہیں جنرل نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ منظور کاکڑ صاحب سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، پرنس عمر احمد زئی صاحب جو ہیں یہ بلوچستان عوامی پارٹی کی تائید و حمایت سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جبکہ اے این پی کے جو رہنما ہیں نوابزادہ ارباب عمر فاروق قاسی وہ بھی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں یہاں سے اتحادی جماعتوں کے تعاون سے۔ اسی طرح سندھ سے جو ہے جام مہتاب ڈھڑ صاحب، شیری رحمان صاحبہ، سلیم مانوی والا، تاج حیدر پلوشہ جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل سبزواری اور سیف اللہ ابڑو جو ہیں وہ بھی سندھ سے سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ دیکھیے آئندہ چند روز میں سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یا کس کروٹ جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پارٹی از اوور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔